आखिरत के हौलनाक मराहिल में से इंतहाई हौलनाक मरहला मीज़ान पर आमाल तुलने का कि अगर तमाम आसमानों और ज़मीन को उसमें वज़न किया जाए तो उसमें समा जाए। इतना बड़ा तराजू या इतना बड़ा मीज़ान है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक वेब सीरीज़ है क़यामत के बाद, उसके एपिसोड नंबर 6 को आप पहले सुने। आखिरत के हौलनाक मराहिल में से इंतहाई हौलनाक मरहला मीज़ान पर आमाल तुलने का हो कि अगर तमाम आसमानों और ज़मीन को उसमें वज़न किया जाए तो उसमें समा जाए। इतना बड़ा तराजू या इतना बड़ा मीज़ान होगा। ये कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो फिर इनको तोला कैसे जाएगा? तो हमें नहीं पता किस अमल से रब राज़ी हो जाए, किस अमल से हमारी मग़फ़िरत हो जाए। तो नेकियां करते रहिए। तो सच्ची बात ये कि अगर सच्चा सवाल करें अपने आप से कि मेरे गुनाह ज़्यादा हैं या नेकियां ज़्यादा हैं, तो जवाब तो आ रहा है। एक बार फिर आपको वेब सीरीज़ क़यामत के बाद में खुशामदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आप कैसे हैं? एक बार फिर आपको वेब सीरीज़ क़यामत के बाद में खुशामदीद कहते हैं। आज हम इंशाअल्लाह एक बड़ी कमाल की यूनिक मालूमात आपको देने जा रहे हैं। अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, और हम अदल के तराजू रखेंगे क़यामत के दिन, तो किसी जान पर कुछ जुल्म ना होगा, और अगर कोई चीज़ राई के दाने के बराबर हो तो हम उसे ले आएंगे, और हम काफ़ी हैं हिसाब को। व्यूअर्स, आखिरत के हौलनाक मराहिल में से एक इंतहाई हौलनाक मरहला मीज़ान पर आमाल तुलने का होगा। जी हाँ, स्केल लगाया जाएगा। देखिए ना, दुनिया में हम बहुत चीज़ें तोलते हैं, लोग अपनी अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, और बैलेंस शीट में नॉर्मली ये चेक कर रहे होते हैं कि डेट क्या है, क्रेडिट क्या है, हमें देने कितने हैं, लेने कितने हैं, और जो बच जाएगा वो मेरा है। एक ऐसी बैलेंस शीट क़यामत के दिन भी बनाई जाएगी जब आमाल तोले जाएंगे। तो व्यूअर्स, गौर ये करना है कि मीज़ान कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, आमाल किस वे में उस पर डाले जाएंगे, साहिबे मीज़ान कौन है, कौन से आमाल हैं जो उस स्केल पर, उस मीज़ान पर भारी हो जाएंगे। ये सब और उसके अलावा बहुत कुछ जानेंगे आज की एपिसोड में। आइए बिना किसी ज़रूरत तमहीद के बात को लेकर आगे चलते हैं। जिस मीज़ान पर आमाल का वज़न किया जाएगा वो इतना बड़ा होगा कि अगर तमाम आसमानों और ज़मीन को उसमें वज़न किया जाए तो वो उसमें समा जाए। ये इतना बड़ा तराजू या इतना बड़ा मीज़ान होगा। फरिश्ते उसे देखकर अर्ज़ करेंगे, ए हमारे रब, तू इससे किस किस को तोलेगा? अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, अपनी मखलूक में से जिसको चाहूँगा। फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, तुझे पाकी है, हम यूँ तेरी इबादत ना कर सके जैसा तेरी इबादत का हक़ था। इस मीज़ान का नाज़रीन एक कांटा और 2 पलड़े हैं। मीज़ान के निगरान हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम होंगे। इस पर इंसान के आमाल तोले जाएंगे, नेकियों और गुनाहों का वज़न किया जाएगा। अच्छा, हो सकता है मे भी आपके जहन में सवाल पैदा हो रहा हो कि हमारे जो एक्ट्स हैं, हमारे जो आमाल हैं, ये कोई फिजिकल टेंजिबल ऑब्जेक्ट तो नहीं है, ऐसी चीज़ तो नहीं जिसको टच किया जा सके या एक जगह से दूसरी जगह उठा कर रखा जा सके या इसका कोई वज़न किया जा सके, ये कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो फिर इनको तोला कैसे जाएगा? तो उलमा किराम ने इसकी मुख्तलिफ जवाबात दिए हैं। एक जवाब ये दिया गया कि बंदे को उसके अमल के साथ तोला जाएगा, जबकि बाज़ किताबों में यह आता है कि नेकियों और बुराइयों का रजिस्टर तोला जाएगा। और एक बात यह भी मिलती है कि अमल को जिस्म की सूरत देकर उसका वजन किया जाएगा। और यह भी पॉसिबल है बिकॉज अल्लाह कैन डू एवरीथिंग, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो तो हर शय पर कादिर है ना। मीज़ान की एक स्पेशलिटी ये होगी कि उसका सिस्टम दुनिया के तराजू जैसा नहीं होगा, क्योंकि दुनिया के तराजू में जो भारी वाला हिस्सा होता है वो नीचे हो जाता है, हल्का वाला ऊपर हो जाता है। आखिरत में कायम होने वाले मीज़ान में जो भारी वाला पलड़ा होगा वो ऊपर हो जाएगा, और जो हल्का वाला होगा वो नीचे हो जाएगा। मीज़ान के हवाले से ये बात तो कॉमनली लोगों को क्लियर होती है कि मीज़ान पर जिसके नेक आमाल ज़्यादा होंगे वो जन्नत में जाएगा, बुरे आमाल भारी होंगे तो वो दोज़ख में जाएगा। लेकिन जिनके दोनों आमाल बराबर होंगे उनके साथ क्या मामला होगा? ऐसा भी होगा कि बिल्कुल बराबर बराबर हो जाएंगे। व्हाट विल हैपन टू देम? हम आपको बताते हैं उनके साथ क्या होगा। ऐसे लोग पुल पर यानी पुल सिरात पर रोक दिए जाएंगे। वो अस्हाबे आराफ में से होंगे। आराफ जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक दीवार है। तफासीर में यह भी आता है कि जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक पर्दा है। ये पर्दा इसलिए है ताकि दोज़ख का असर जन्नत में और जन्नत का असर दोज़ख में ना आ सके। चूंकि ये पर्दा बहुत ऊंचा होगा इसलिए इसे आराफ कहा जाता है, क्योंकि आराफ के माना है बुलंद जगह। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको टॉपिक से हट के एक और बात बताना चाहता हूँ कि जिन्नात के बारे में उलमाए किराम फरमाते कि वो आराफ में रहेंगे, क्योंकि जन्नत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जागीर है, लिहाजा सिर्फ उन्हीं की औलाद को मिलेगी। एनीवे, अब आइए दोबारा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, 3 मकामात ऐसे हैं जहां कोई किसी को याद नहीं रखेगा। सोचिए कैसा नफसा नफसी का वक्त होगा कि कोई किसी की फिक्र नहीं होगी, कोई किसी को याद नहीं कर पाएगा। मीज़ान रखते वक्त हत्ता कि बंदा देख ले कि नेकियां
والا پلڑا بھاری ہے یا گناہوں والا. نمبر 2 نامہ اعمال ملتے وقت کہ اعمال نامہ رائٹ ہینڈ میں ملا ہے یا لیفٹ ہینڈ میں. اور نمبر 3 جب دوزخ سے ایک گردن نکلے گی اور کہے گی مجھے 3 طرح کے افراد پر مسلط کیا گیا ہے. I have been imposed on 3 types of person. مجھے اس پر مسلط کیا گیا ہے جو اللہ پاک کے ساتھ کوئی اور خدا بھی مانتا ہے. مجھے ہر سرکش ہٹ دھرم پر مسلط کیا گیا ہے اور ہر اس متکبر پر جو حساب کے دن پر ایمان نہ رکھتا ہو. بس اس وقت کوئی بھی کسی کو یاد نہیں کرے گا. ناظرین اتنے سارے اعمال ہوں گے، انسان کی پوری زندگی کے اعمال، ان میں نیکیاں بھی ہوں گی، گناہ بھی ہوں گے، مگر فرسٹ آف آل سب سے پہلے میزان پر کیا رکھا جائے گا؟ تو یاد رکھیں کہ میزان پر سب سے پہلے وہ مال رکھا جائے گا جو انسان نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا ہوگا. اپنی خوش دلی کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے بال بچوں پر خرچ کیا کریں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا کریں. یہ بڑی نیکی ہے. فکر آخرت رکھنے والا ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میزان پر اس کی نیکی کا پلڑا بھاری ہو. احادیث مبارکہ میں ایسے کئی اعمال بتائے گئے ہیں جن کے کرنے والے کا نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. ان میں سے اب چند باتیں غور سے سن لیجیے، لیکن چاہتے تو ہم سارے ہی نا کہ میزان ہمارا نیکیوں والا بھاری ہو جائے. تو آئیے سنیے. 5 چیزیں میزان پر بڑی بھاری ہیں. اٹس ویری ایزی. ہاں بڑا آسان عمل بتانے جا رہا ہوں. بی پریپیئر فار دیٹ. لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ. نمبر 5 مسلمان کی نیک اولاد جو فوت ہو جائے اور وہ ثواب کی امید پر صبر کرے. کسی کی اولاد کا انتقال ہو جائے اور والدین جو ہیں اس پر صبر کریں. یہ بڑے کمال کے کام ہے اور یہ میزان پر بڑے بھاری ہیں. جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر فرمایا میں تمہیں لا الہ الا اللہ پر قائم رہنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کو میزان کے ایک پلڑے میں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اللہ اکبر. ناظرین اب میں ایک بہت کمال کی حدیث سنانے جا رہا ہوں. یہ میری بھی ون آف فیوریٹ حدیث ہے اور اس حدیث پاک میں سبحان اللہ کیا خوبصورت نبی پاک کے پیارے پیارے فرامین ہیں، موتیوں جیسے الفاظ ہیں. اور یہ بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. ہے نا موتیوں جیسے الفاظ ہیں. اور آگے کون سے کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ترجمہ کیا بنے گا اس حدیث کا؟ 2 کلمے زبان پر ہلکے ہیں، میزان پر بھاری ہیں اور رحمان عز و جل کو محبوب ہے. اور وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پڑھتے رہا کریں، اس کو پڑھتے رہا کریں. میزان پر بھاری ہیں، زبان پر ہلکے ہیں اور اللہ کو پیارے ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے ابو ذر کیا میں تمہیں 2 ایسی خصلتوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو دیگر اعمال کے مقابلے میں پیٹھ پر بہت ہلکی اور میزان پر بہت بھاری ہیں؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسن اخلاق اور طویل خاموشی کو خود پر لازم کر لو. اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان کی مثل مخلوق کا کوئی عمل نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ طویل خاموشی یہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے. بہت زیادہ باتیں کرنا، فضول باتیں کرنا اور ان باتوں کے اندر پھر غلطیاں بھی انسان سے ہو جاتی ہیں. تو کہتے ہیں نا جو چپ رہا اس نے نجات پائی. مطلب کی فائدے کی اچھی باتیں کریں، بری باتوں سے فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں. ویورز علماء اور دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے لوگ اس دن بہت فائدے میں ہوں گے. قیامت کے دن ایک شخص اس حال میں آئے گا کہ اپنے عمل کو کم سمجھ رہا ہوگا. وہ اسی حالت میں ہوگا کہ بادلوں کی مثل کوئی چیز اس کے میزان میں آ گرے گی. تو کہا جائے گا وہ بھلائی ہے جو تو لوگوں کو سکھایا کرتا تھا، تیرے مرنے کے بعد لوگوں نے اس پر عمل کیا تو تجھے بھی اس کا اجر دیا گیا ہے. مبارک ہو انہیں جو دین کی خدمت کر رہے. اور یہاں میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے ایک استعمال کا بھی ہمیں درس مل رہا ہے. زندگی میں کچھ ایسا کر کے تو جانا چاہیے کہ ہمارے مرنے کے بعد لوگ اسے سنیں، فائدہ اٹھائیں، نیکی کریں، ہمیں ثواب ملے. کچھ ایسا کر کے نہیں جانا چاہیے کہ ہم تو چلے جائیں، ہماری ویڈیوز ہماری چیزیں بعد میں بھی لوگ دیکھیں اور جناب گناہ ہمیں ملتا رہے اور عذاب ملتا رہے. اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بروز قیامت علماء کی روشنائی یعنی انک جو ہے اور شہداء کے خون کو تولا جائے گا. تو علماء کی جو روشنائی ہوگی، ان کے قلم کی جو انک ہوگی وہ شہداء کے خون پر غالب آ جائے گی. علماء کا یہ مقام ہے. ایک ایسا عمل جس کو عام طور پر امپورٹنس نہیں دی جا رہی ہوتی، بٹ میزان عمل پر اس کا وزن اتنا ہوگا کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. وہ عمل ہے
جنازے کے پیچھے چلنا، جو کسی کے جنازے کے پیچھے چلا تو اس کے میزان میں احد پہاڑ کی مثل 2 قیرات اجر رکھا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ عز و جل حضرت آدم علیہ السلام کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا کہ عرش کی کشادگی میں آپ کے لیے ایک مخصوص جگہ ہوگی جہاں آپ 2 گرین چادریں پہنے تشریف فرما ہوں گے، کھجور کے لبے درخت کی طرح دراز قد ہوں گے، اور اپنی اولاد کو ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ کس کو جنت کی طرف اور کس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ آپ یہ ویو کر رہے ہوں گے کہ محشر کے میدان میں کیا ہو رہا ہے۔ ناظرین، بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہے یہ کہ آپ کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑے گی جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا اور اسے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، تو آپ بلند آواز سے پکاریں گے، اور کس کو پکاریں گے؟ ہمارے آقا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکاریں گے، اے احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک فرمائیں گے اے ابو البشر میں حاضر ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے یہ شخص جسے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے یہ تو آپ کا امتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں تیزی سے فرشتوں کے پیچھے جاؤں گا اور کہوں گا اے میرے رب کے فرشتوں رک جاؤ، سٹاپ، رکو۔ وہ عرض کریں گے ہم تو اللہ کریم کا حکم نہیں ٹالتے، جو حکم ہو وہی کرتے ہیں، ہم کیسے آپ کے کہنے پر رک جائیں؟ we do only what we are ordered to do۔ فرشتوں کے اس جواب پر نبی پاک علیہ السلام اپنا لیفٹ ہینڈ جو ہے اپنی داڑھی مبارک کو پکڑیں گے اور عرش کی جانب متوجہ ہو کر عرض کریں گے اے میرے رب، تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میری امت کے بارے میں مجھے رسوا نہ فرمائے گا؟ عرش کی جانب سے ایک ندا آئے گی کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس بندے کو دوبارہ اس کے مقام کی طرف لے جاؤ۔ نبی پاک فرماتے ہیں پھر میں اپنی کمر کے پاس سے پورے کے برابر ایک چھوٹا سا کاغذ کا پیس نکالوں گا اور بسم اللہ پڑھ کر اس کے میزان کے جو رائٹ سائڈ ہوگی، نیکیوں کا پلڑا ہوگا، اس میں ڈال دوں گا۔ اس پیس آف پیپر کی وجہ سے نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا، گناہوں پر غالب آ جائے گا۔ اب محشر میں پکار پڑ جائے گی، بندہ خوش نصیب ہو گیا، اس کی تولے بھاری ہو گئیں، فرشتے اسے جنت کی طرف لے کر چلیں گے۔ تو وہ کہے گا اے میرے رب کے فرشتوں ذرا رکو، میں ان سے کچھ بات تو کر لوں، جو اپنے رب کے ہاں اتنے آنریبل ہیں، اتنے معزز ہیں، کیونکہ وہ نبی پاک علیہ السلام کو پہچانا نہیں ہوگا۔ وہ پھر پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرے گا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا چہرہ کس قدر حسین ہے، آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، آپ کون ہیں؟ یقیناً آپ نے میری برائیوں کو کم کیا، میری مصیبت میں مجھ پر رحم فرمایا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں کہوں گا کہ میں تیرا نبی ہوں اور یہ تیرا مجھ پر پڑھا گیا درود پاک ہے جس سے تیری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، جس کی آج تجھے سخت ضرورت تھی۔ غور کیجئے درود پاک کیسا کام آنے والا وظیفہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی شان شفاعت بھی اس میں نظر آ رہی ہے اور درود پاک کی اہمیت بھی نظر آ رہی ہے۔ تو پلیز اپنی زندگی میں درود پاک کثرت سے پڑھیے، میزان عمل پر انشاءاللہ نیکیوں کے پلڑے میں وزن کا کام کرے گا۔ قربانی کرنے والوں کو مبارک ہو، کیونکہ قربانی کے بارے میں آتا ہے کہ قربانی کے جانور کو گوشت اور خون کے ساتھ لایا جائے گا اور 70 گنا ملٹی پلائی کر کے میزان میں رکھ دیا جائے گا۔ تو قربانی بھی خوش دلی کے ساتھ کیا کریں۔ ویورز، ایک بات ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ آخرت کے جتنے بھی مراحل ہیں نا، اگر کسی کو اس میں کامیابی ملے گی تو وہ بھی محض اللہ عز و جل کے فضل سے ہی ملے گی۔ ایک بڑا ہی امیزنگ واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک راہب یعنی عیسائی عبادت کرنے والا تھا، غیر مسلم تھا، اپنی عبادت گاہ میں اس نے 60 ایئرز تک عبادت کی۔ ایک دن اس نے آسمان سے بارش برستے ہوئے دیکھ کر کہا کہ ابھی مجھے کوئی نظر تو نہیں آ رہا، اگر میں یہاں سے نیچے اتروں تو پانی بھی پی لوں گا، فائدہ اٹھا لوں گا، وضو بھی کر لوں گا اور پھر اپنی جگہ بھی آ جاؤں گا۔ چنانچہ اپنی عبادت گاہ سے ویسے نہیں نکلتا تھا، مگر ایک روٹی لیے وہ عبادت خانے سے نیچے اترا، اچانک اس کے سامنے ایک عورت آ گئی اور اس عورت نے اس راہب کو گناہ کی دعوت دی۔ شیطانی حملہ تھا، راہب اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکا اور غلط کام کر دیا اس نے۔ پھر غسل کے لیے پانی کے گڑھے میں داخل ہوا، وہیں پر اس پر نزا کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اسی دوران قریب سے ایک مسکین گزرا، اس نے اشارے سے اس مسکین کو بلایا اور اپنی چادر کے نیچے سے روٹی لینے کا کہا۔ یہاں مسکین نے وہ روٹی اٹھائی اور ایگزیکٹلی اسی ٹائم اس راہب کا انتقال ہو گیا۔ اب میزان پر اس کے 60 سالہ اعمال نیکیوں کے پلڑے میں رکھے گئے اور ایک جو اس نے بدکاری کی تھی وہ گناہوں کے پلڑے میں رکھا گیا، تو وہ گناہوں کا پلڑا غالب آ گیا۔ 60 سال کی عبادت ایک طرف ہو گئی، مگر پھر وہ جو ایک روٹی مسکین کو دی تھی اس کی برکت سے پھر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ تو ہمیں نہیں پتا کس عمل سے رب راضی ہو جائے، کس عمل سے ہماری مغفرت ہو جائے، تو نیکیاں کرتے رہیے اور خودارہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ قیامت کے دن
اعضائے وضو، یہ جو وضو کرتے ہیں نا، مبارک ہو ان کو جو نماز پڑھتے ہیں، بار بار وضو کرتے ہیں، وضو میں جو تری رہ جاتی ہے، جو ہلکا ہلکا سا ہمارا باڈی گیلی رہتی ہے، پارٹ آف دا باڈی تر رہتے ہیں، ان کا بھی وزن کیا جائے گا. تو جب وضو کیا کرے تو اس کو بالکل ٹوٹلی آپ ڈرائی نہ کر لیا کرے، تھوڑی بہت تری رہنے دیا کرے، کیونکہ یہ تری بھی جو سبحان اللہ وہ ایک میزان عمل پر اس کو بھی تولا جائے گا، نیکیوں کا پلڑے میں انشاءاللہ رکھا جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے تم اپنے خادم کے کام میں جو تخفیف کرو گے، آسانی کرو گے، قیامت کے دن اس کا اجر و ثواب تمہارے میزان میں رکھا جائے گا. لک ایٹ ہاؤ بیوٹیفل اور ریلیجن از، کہ اپنے خادمین، اپنے ملازمین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، کبھی کبھی انہیں ریلیف دیں، ان کے لیے آسانی کریں. انشاءاللہ یہ آسانی آپ کے لیے میزان عمل پر جو ہے وہ وزن کا کام کرے گی، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. مگر آج حال یہ ہے کہ لوگ ملازمین کو گالیاں دیتے ہیں، سختی کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں. بعض اوقات وہ غریب آدمی ہمارے سامنے کچھ کہہ نہیں پاتا ہے، لیکن وہ دل تو رکھتا ہے نا، اس کا دل ٹوٹ رہا ہے، اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ہم سوچ ہی نہیں رہے. وہ اس لیے چھوڑ کے نہیں جا رہا ہے کہ اس بیچارے کو پتہ ہے آج کل بے روزگاری بڑی ہے، کہیں جاب نہیں ملے گی. مگر یاد رکھیے یہ تمام ظلم، یہ تمام سختیاں کہیں قیامت کے دن آپ کو پھنسوا نہ دیں. ڈیئر ویورز، ہم آپ کو کچھ ایسے خوش نصیبوں کی بات بھی بتاتے ہیں کہ جن کے اعمال میزان پر تولے ہی نہیں جائیں گے. جی ہاں، میزان ہر ایک پر قائم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہاں وہ لوگ بھی ہوں گے جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے. ان کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان کے لیے میزان قائم ہی نہیں کیا جائے گا. سبحان اللہ. اب کون ہوں گے وہ؟ مصیبت زدوں کے نہ تو نامہ اعمال کھولے جائیں گے، نہ ہی میزان قائم کیا جائے گا. ان پر اجر و ثواب کی بے حساب بارش ہوگی، یہاں تک کہ اللہ پاک کی جناب سے مصیبت زدوں کو عطا کردہ کثیر ثواب کو دیکھ کر عافیت میں رہنے والے، آسانیوں میں رہنے والے میدان محشر میں تمنا کریں گے کاش کہ دنیا میں ہمارے جسم بھی کینچیوں سے کاٹ دیے گئے ہوتے. یعنی ان پر بھی دنیا میں تکالیف آتی تو وہ ان پر صبر کرتے اور آج اتنے ثواب کے مالک ہو جاتے. اب یہاں ان لوگوں کو سوچنا ہے کہ جن پر مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، دنیا میں ڈیفیکلٹیز ہیں، شکوہ نہ کریں. ہاں، قیامت کے دن یہ ایسے لوگ بہت نوازے جائیں گے جن کو دنیا میں ڈیفیکلٹیز ہیں، مگر صبر کرنا بھی تو ضروری ہے نا. ڈیفیکلٹیز آتی ہیں تو بے صبری کر لیتے ہیں. تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو صبر بھی نصیب فرمائے. ویورز، حقوق العباد میں کوتاہی کرنے والوں کا معاملہ آخرت میں بڑا خطرناک ہوگا، بہت برا ہوگا. حضرت سیدنا سفیان ثوری فرماتے ہیں اگر تو بارگاہ الہی میں یوں حاضر ہو کہ تیرے ذمے 70 ایسے گناہ ہوں جو تیرے اور تیرے رب تعالیٰ کے درمیان ہوں، تو یہ تجھ پر اس سے زیادہ آسان ہوگا کہ تو ایک ایسا گناہ لے کر اللہ پاک سے ملے جو تیرے اور بندوں کے درمیان ہو. اب غور کیجئے، 70 گناہ اللہ کے کیے، اس سے زیادہ خطرناک یہ کہ ایک گناہ جو ہے وہ بندوں اور ہمارے درمیان ہو. کیونکہ اللہ ہی کی مشیت ہے نا، اللہ چاہے تو اپنے سارے حقوق معاف فرما دے، مگر اگر بندے کو تکلیف پہنچائی ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں کرے گا. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. لہٰذا ہمیں حقوق العباد کے معاملات میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. جو بندوں کے حقوق ہیں نا، کسی کا حق نہ ماریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور کہیں کوئی غلطی ہو جائے تو اگر انجانے میں ظلم ہو جائے تو دنیا ہی میں اس سے معاف کروا لیں، اسے راضی کر لیں. لیکن یاد رکھیے اگر دنیا ہی میں نامہ اعمال سے یہ برائی صاف نہ کی نا، تو آخرت میں کہیں میزان میں ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ انہیں راضی کرنے کے لیے ہمیں اپنی نیکیاں دینی پڑ جائیں. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی. اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم بلا حساب و کتاب ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہماری نیکیوں کا پلڑا اگر اعمال تولے جائیں تو وہ بھاری ہو جائے. تو زندگی میں اپنا انالائز خود کر لیجئے نا. قیامت کی بیلنس شیٹ بنے اس سے پہلے کیوں نہ ہم اپنی بیلنس شیٹ خود بنا لیں. اور سچی بات یہ کہ اگر سچا سوال کریں اپنے آپ سے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں یا نیکیاں زیادہ ہیں، تو جواب تو آ رہا ہے. تو اب نیکیوں کا پلڑا اگر بھاری کرنا ہے تو ایسے اعمال کیجئے کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہونے لگ جائے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. اگلے ایپیسوڈ میں قیامت کے بعد کے احوال انشاءاللہ مزید بیان کریں گے. اس ویب سیریز کو لائک بھی کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے تاکہ آپ کو مزید برکتیں حاصل ہوں. سو دوستو، آپ نے اس ایپیسوڈ میں سنے کہ سب کے اعمال میزان میں تولا جائے گا، اور یہ بھی سماعت کیے کہ کون کون سی اعمال میزان پر بھاری رہے گا. سو وہ سارے کے سارے اعمال کرنے کی کوشش کریں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے. سو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ